खुफिया आबदोज बहिरा अरब के समंदर में 500 फुट की गहराई पर 25 समुद्री मील फी घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर ही अंदर सफर करते हुए भारत के रन कच्छ वाले साहिल के करीब पहुंच गई थी। उस वक्त आबदोज के 1 मुरब्बा इंच रकबे पर समंदर का पानी 3 टन का दबाव डाल रहा था। ये जदीद तरीन आबदोज, जिसके मुल्क का नाम मैं यहाँ जाहिर नहीं करूंगा, खुले समंदर के नीचे 1000 फुट की गहराई तक सफर करते हुए जब भारत के रन कच्छ वाले मगरबी साहिल के नजदीक पहुंची तो 500 फुट ऊपर आ गई थी। आबदोज के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजनों के चलने की मामूली सी गूंज और किसी आले की टिक टिक की धीमी आवाज सुनाई दे जाती थी। साहिल के ज्यादा करीब आ जाने पर आबदोज मजीद ऊपर हो गई। आबदोज का कमांडर पेरिस्कोप के साथ आंखें लगाए समंदर के बाहर का मंजर देखने लगा। पेरिस्कोप एक ऐसी दूरबीन होती है जिसके ऊपर एक लंबा पाइप लगा होता है। ये पाइप सतह समंदर से थोड़ा सा बाहर निकला होता है। इस दूरबीन की मदद से आबदोज का कप्तान ज़ेरे आब रह कर भी समंदर के बाहर का मंजर देख सकता है। ये आबदोज भारत के मगरबी साहिल पर किसी भारतीय जहाज को टारपीडो का निशाना बनाने नहीं आई थी, बल्कि इसका एक खुफिया मिशन था। इसने 2 पाकिस्तानी कमांडोज को रात की तारीकी में भारत के मगरबी साहिल के एक वीरान टापू पर उतारना था। ये टापू एक वीरान और गुमनाम छोटा सा जजीरा था, जिसके आगे चंद मील के फासले पर पूरबंद की बंदरगाह थी। इस बंदरगाह के शुमाल में समंदर का रेतला साहिल था, जो भावनगर की अहम तरीन और हसास तरीन बंदरगाह तक फैला हुआ था। ये 10 मील का सफर था। दोनों पाकिस्तानी कमांडोज को आबदोज के कमांडर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और वो अपने छोटे से कैबिन से निकलकर कमांडर के पास आ गए थे, जो पेरिस्कोप दूरबीन से सतह समंदर के बाहर का मंजर देख रहा था। अगरचे समंदर के ऊपर रात की तारीकी छाई हुई थी, मगर पेरिस्कोप में ऐसे लेंस लगे हुए थे जो रात की तारीकी में भी देख सकते थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब था कि कमांडर को टारगेट नजर आ गया है। आबदोज के अमले का हर कारकुन अपनी अपनी जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ बैठा कमांडर के सुर्ख सिग्नल का इंतजार कर रहा था। सुर्ख सिग्नल मिलते ही आबदोज को समंदर की सतह पर आ जाना था। 2-2.5 मिनट के बाद कमांडर ने सुर्ख सिग्नल दे दिया। इसके साथ ही आबदोज के बड़े टैंक में से 1000 टन पानी हवा के दबाव से चलने वाले पंपों के जरिए 30 टन फी सेकंड की रफ्तार से खारिज होना शुरू हो गया और आबदोज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठती चली गई। उस वक्त आबदोज के इंजन बंद कर दिए गए थे। दोनों कमांडो ऊपर आबदोज के गोल ढकने की तरफ जाने वाले आहनी जीने के पास आ गए। दोनों ने गोताखोरी के सूट पहन रखे थे, जो उनके जिस्म के साथ चिमटे हुए थे। नायलन के बड़े थैले उनके करीब ही रखे हुए थे। आबदोज को समंदर की सतह पर उभरते हुए 15-20 सेकंड लग गए। जैसे ही आबदोज सतह समंदर पर उभरी, इसका गोल बड़ा ढक्कन खुल गया। दोनों कमांडोज ने थैले कांधों पर डाले और आहनी जीना चढ़कर आबदोज के बाहर आ गए। उस वक्त रात का 1:15 बजा था। ये दुश्मन का साहिली और हसास तरीन इलाका था। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आबदोज वहां ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। आबदोज के सतह समंदर पर आते ही दोनों कमांडोज ने नायलॉन के थैले अपनी कमर पर बांधे, ऑक्सीजन मास्क चेहरों पर चढ़ाए और समंदर में कूद गए। नक्शे की मदद से उन्हें वीरान जजीरे की सिमत पूरी तरह से जहन नशीन करा दी गई थी। वो समंदर के अंदर गोता लगाने के बाद ठीक सिमत को तैरते चले गए। उनके पीछे आबदोज समंदर में गोता लगा गई थी। इन कमांडोज का मिशन क्या था, ये आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा। जो चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा वो इन कमांडोज के नाम और हुलिये हैं। नाम मैं फर्जी रखूंगा और हुलिया बताने की जरूरत नहीं। यूं समझ लें कि दोनों की उम्र 25 और 26 साल के दरमियान थी। पूरे जवान थे, जिस्म कसरती और सेहतमंद थे। मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता कमांडोज थे और मार्शल आर्ट के माहिर थे। सतह समंदर के अंदर ही अंदर 2.5-3 मील तक तैरने के बाद वो एक दूसरे के आगे पीछे सतह समंदर पर उभर आए। आगे सीनियर कमांडो इमरान था और इसके पीछे कमांडो जबरान था। इनकी दाईं जानिब दूर समंदर में खड़े जहाजों और बंदरगाह पूरबंद की रोशनियां नजर आ रही थी, जिनका अक्स समंदर में जलमला रहा था। वो इन रोशनियों की मुखालिफ सिमत में तैरते हुए वीरान टापू के साहिल पर निकल आए। साहिल पर निकलने के फौरन बाद उन्होंने अपने अपने पांव से तैरने वाले फ्लीपर उतार कर हाथों में पकड़ लिए। वो इन्हें वहां फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि ये इस बात का सबूत होता है कि यहाँ कमांडो उतरे हैं और दुश्मन होशियार हो जाता है। और हसास तरीन इलाके में तो फौरी तौर पर बड़ी सरगर्मी से कमांडोज की तलाश शुरू हो जाती है। ये टापू ज्यादा चौड़ा नहीं था। अंधेरे में दूर कुछ फासले पर टापू का दूसरा साहिल था, जहां तारीकी छाई हुई थी। दोनों कमांडो दूसरे साहिल की तरफ चारों तरफ से होशियार होकर चले जा रहे थे। फिर वो एक जगह खुश्क सरकंडों के पीछे चुप कर बैठ गए। इनकी नजरें दूर दूसरे साहिल के अंधेरों पर जमी हुई थी। जब उन्हें बैठे बैठे 1 मिनट गुजर गया तो कमांडो जबरान ने आहिस्ता से कहा, कहीं अपना आदमी पकड़ा तो नहीं गया। उसके लहजे में तशवीश थी। कमांडो इमरान दूर अंधेरे पर नजरें जमाए हुए बोला,
کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے ہمیں خفیہ سگنل کا انتظار کرنا ہوگا۔ اتنے میں دور اندھیرے میں روشنی کا ایک نقطہ 3 بار ٹمٹمایا۔ کمانڈو عمران کے ہاتھ میں چھوٹی پنسل ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ کا رخ دوسرے ساحل کی طرف کر کے اسے 3 بار روشن کیا۔ اس کے بعد اندھیرے میں دور صرف 1 بار روشنی چمکی۔ یہ اس بات کا سگنل تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ ان کا اپنا آدمی جزیرے پر پہنچ چکا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کمانڈوز نے جلدی جلدی اپنا تھیلا کھول کر مچھیروں کے کپڑے نکالے۔ غوطہ خوری کا سوٹ اتار کر فلیپروں اور آکسیجن ماسک کے ساتھ ایک طرف رکھ کر مچھیروں کے کپڑے پہنے، اور تھیلے میں سے ہی چھوٹا بیلچہ نکال کر وہاں گڑھا کھود کر غوطہ خوری کے سوٹ، فلیپر، آکسیجن ماسک اس میں دبا کر اوپر جھاڑیوں کی شاخیں توڑ کر ڈال دی۔ اپنے پستول چیک کیے۔ دونوں کے پاس خاص کمانڈو گلاک 17 کا 9mm آٹومیٹک پستول تھا، جس کے میگزین میں سے 17 راؤنڈ فائر ہوتے تھے۔ یہ خاص کمانڈوز کا پستول تھا جس کا وزن ہلکا تھا اور جس کی گولی جسم کے اندر جا کر ہینڈ گرنیڈ کی طرح پھٹتی تھی۔ دونوں کمانڈوز یعنی کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران وہیں ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے انہیں آل کلیئر کا سگنل ملا تھا۔ پستول ابھی تک ان کے ہاتھوں میں ہی تھے کیونکہ یہ دشمن کا سگنل بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے سگنل پکڑ لیے ہوں۔ چند لمحوں کے بعد دور اندھیرے میں 3 بار روشنی کا نقطہ روشن ہو کر بجھ گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ کمانڈو عمران نے 3 بار ٹارچ روشن کر کے جوابی سگنل دیا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کو اشارہ کیا۔ کمانڈو جبران دوڑ کر 15 گز کے فاصلے پر گیا اور پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوندے منہ ریت پر لیٹ گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر اپنے آدمی کی جگہ دشمن آ رہا ہے تو اسے وہیں ڈھیر کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انسانی سایہ رات کی تاریکی میں کمانڈو عمران کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا، میری بچی کو پیاس لگی ہے، کیا پینے کو پانی مل جائے گا؟ یہ کوئی کوڈ خفیہ فکرہ تھا۔ اس کے جواب میں کمانڈو عمران نے کوڈ جملہ بولا، کیا راون کی لنکا جل رہی ہے؟ انسانی سائے نے مزید کوڈ الفاظ میں کہا، بیار بینٹ کے پنچھی اڑ گئے ہیں۔ ان خفیہ اشاراتی جملوں کے بعد جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شناخت ہو گئی تو کمانڈو عمران نے کمانڈو جبران کو ہلکی سی سیٹی بجا کر واپس بلا لیا۔ اندھیرے میں آنے والے اجنبی نے عمران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، سمندر میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا؟ کمانڈو عمران نے جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ویسے بھی ہم سمندر کے اندر تیر رہے تھے۔ تمہارے اپنے کپڑے کہاں ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ عمران نے کہا، وہ ہم نے زمین میں دبا دیے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اجنبی نے دونوں کمانڈوز کو ساتھ لیا اور ریت پر سمندر کی مخالف سمت کو چل پڑا۔ تاریک رات میں سمندر کے کنارے کی ریت دور تک پھیلی ہوئی دھند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اجنبی گائیڈ نے بھی ساحلی مچھروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ریت کے میدان میں اندر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خلیج کچ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا۔ خلیج کچ میں انڈین نیوی کا اہم ترین خفیہ اور سب سے بڑا فوجی بحری اڈہ تھا، جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز میسور اور رنجیت کے علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت بھی لنگر انداز تھا۔ اس جہاز کے عرصے پر 80 لڑاکا بمبار طیارے تھے۔ ان کے علاوہ اسے خلیج میں انڈین نیوی کے فرائیگیٹ یعنی ابدوز شکن جنگی جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے۔ اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹھیا وار سے لے کر سورت کے ساحل تک ساحلی توپ خانے کی بے شمار توپیں نصب تھیں۔ اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جام نگر اور راج کوٹ کے ارد گرد 6 ہوائی اڈوں پر انڈین ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار طیارے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ خلیج کچ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے شمال کی جانب دوارکا کے مقام پر حملہ آور طیاروں کو قبل از وقت خبر دینے کے لیے ایک بے حد طاقتور ریڈار نصب تھا۔ یہ ریڈار پاکستان پر ہوائی حملے کی صورت میں کراچی، حیدرآباد اور رحیم یار خان تک بھارتی بمبار طیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پوربند کے مقام پر گولہ بارود اور اہم جنگی ساز و سامان کا بہت بڑا ذخیرہ بھی ڈمپ تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں جانباز کمانڈو اپنی جان کا کتنا بڑا خطرہ مول لے کر دشمن کی سرزمین پر اترے تھے۔ یہ وہ مشن تھا جس پر جانے والے محب وطن کمانڈوز میں سے کوئی ہی واپس آتا تھا۔ ریت کے میدان میں 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پر سمندر اندر کی جانب آ گیا ہوا تھا۔ یہاں ان کے اجنبی گائیڈ نے ٹیلے کے پیچھے ایک چھوٹی کشتی چھپا رکھی تھی۔ وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور کھاڑی میں اوپر کی طرف کشتی کھینچنے لگی۔ اندھیرے میں ان کا گائیڈ انہیں سمت اور راستہ دکھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمانڈو عمران سے کہہ رہا تھا، یہاں ہم اپنے کمانڈوز کی مدد کے لیے مقامی مچھیروں میں سے ایک آدھ کو بھاری معاوضہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے خرید لیا کرتے ہیں، لیکن تمہارا مشن اتنا اہم اور نازک تھا کہ ہمیں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان مچھیرے کو اعتماد میں لینے کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے تم لوگوں کو بہاؤ نگر تک پہنچانے کی میری ڈیوٹی لگائی گئی۔ کمانڈو جبران نے پوچھا، یہاں سے بہاؤ نگر کتنے فاصلے پر ہے؟
گائیڈ بولا 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ گائیڈ مچھیرے نے کشتی میں پہلے سے مچھلیوں کے 2 بھرے ہوئے ٹوکرے رکھ دیے تھے تاکہ اگر راستے میں انڈین نیوی کی کوئی گشتی موٹر بوٹ روک لے تو انہیں یہی کہا جائے کہ ہم مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے نے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کو بھی سمجھا دی تھی۔ ان دونوں کمانڈوز کو اس علاقے کی گجراتی کاٹھیاواڑی زبان کی بھی اچھی طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی اور وہ دونوں گجراتی زبان روانی سے بول اور سمجھ لیتے تھے۔ ان کو ہر طرح سے مکمل تربیت دے کر اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ بات گائیڈ مچھیرے کو بھی معلوم تھی کہ دونوں کمانڈو گجراتی زبان بول اور سمجھ لیتے ہیں۔ باقی 2-4 ضروری باتیں اس نے عمران اور جبران کو زبانی سمجھا دی تھی۔ گائیڈ مچھیرا اور کمانڈو عمران کشتی کے چپو چلا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جبران چپو سنبھال لیتا تھا اور گائیڈ مچھیرا مہار تھام لیتا تھا تاکہ کشتی کو صحیح سمت پر چلائے رکھے۔ اندھیری رات میں 1.5 گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد انہیں دور سے ساحل پر روشنیاں نظر آنے لگیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ ہم بہاؤ نگر کی خلیج کی اہم اور حساس بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ خلیج کچھ کا یہ علاقہ ابنائے کی طرح تھا جہاں سمندر ایک دریا کی طرح اندر کو دور تک چلا گیا تھا۔ بہاؤ نگر ابنائے کا آخری کنارہ تھا۔ بہاؤ نگر پہنچ کر سمندر ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں سے سمندری ابنائے کا راستہ اتنا تنگ ہو جاتا تھا کہ اس میں سے صرف ایک بڑا جنگی یا طیارہ بردار جہاز ہی گزر سکتا تھا۔ اس ابنائے میں انڈین نیوی کے آبدوز چیکن فریگیٹ جہاز دن رات گشت لگاتے رہتے تھے۔ گائیڈ نے کشتی کے آگے کی جانب کے چپو خود سنبھال لیے تھے۔ اس نے بتایا کہ ہم کشتی کو بہاؤ نگر کی بندرگاہ کے سمندر کی جانب نہیں لے جا سکتے، وہاں جانے کی کسی مچھیرے کو اجازت نہیں ہے۔ ہم بندرگاہ سے بہت پیچھے ایک چھوٹی سی کھاڑی میں سے گزر کر ساحل پر اتریں گے اور وہاں سے ہمیں اندھیرے میں چھپ کر بہاؤ نگر تک پیدل جانا ہوگا۔ گائیڈ نے کشتی کو بندرگاہ کی سمت سے ہٹا کر چھوٹی کھاڑی کی طرف ڈال دیا۔ عین اس وقت سمندر میں ایک گشتی موٹر بوٹ نمودار ہوئی۔ اس کی تیز روشنی ان کی کشتی پر پڑ رہی تھی۔ گائیڈ مچھیرے نے فوراً ہم سے پستول لے کر کشتی کے خفیہ خانے میں چھپا دی اور کہا، یہ انڈین نیوی کی پیٹرولنگ موٹر بوٹ ہے، تمہیں کیا کہنا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہوا ہے، یاد رکھنا گجراتی کے سوا کسی اور زبان میں بات نہ کرنا۔ عمران اور جبران گائیڈ کی ہدایات کے مطابق ٹوکروں میں سے مچھلیاں نکال کر پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈالنے لگے۔ انہوں نے گشتی موٹر بوٹ کی طرف بالکل توجہ نہ دی۔ یہ ظاہر کیا کہ یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے اور ہم اس چیکنگ کے عادی ہیں۔ اتنے میں موٹر بوٹ ان کے قریب آ گئی۔ موٹر بوٹ پر نیوی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ڈیک کی روشنی میں انہیں 6-7 بحریہ کے فوجی سٹین گنے پکڑے کھڑے نظر آئے۔ موٹر بوٹ نے کشتی کے گرد ایک چکر لگایا اور کشتی کے عین قریب آ کر رک گئی۔ ایک بحری افسر نے گجراتی زبان میں گرج کر پوچھا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ گائیڈ نے گجراتی زبان میں کہا، مہاراج غریب مچھیرے ہیں، رات کو مچھلیاں پکڑنے نکلے تھے، اب گھر واپس جا رہے ہیں۔ ایک بحری فوجی کشتی میں آ گیا۔ اس نے مچھلیوں کے ٹوکروں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا، پھر عمران اور کمانڈو جبران کو سرچ لائٹ کی روشنی میں غور سے دیکھا اور ان سے گجراتی میں پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کمانڈو عمران کو جیسا سمجھایا گیا تھا اس نے گجراتی میں جواب دیا، پٹ فیدر کے مچھیرے ہیں ہمارا، کھاڑی میں رات کو ہی شکار پر نکلتے ہیں، ہماری باری رات کو ہی آتی ہے سرکار، ہم غریب مچھیروں کو دن کے وقت کوئی بھی مچھلیاں نہیں پکڑنے دیتا۔ اسی دوران ایک اور فوجی کشتی میں اترایا اور وہ کشتی کی اچھی طرح سے تلاشی لے رہے تھے۔ ہم کو پکڑوانے والی کشتی میں ایک ہی چیز تھی، یعنی ہمارے گلاک 17 کمانڈو پستول، لیکن وہ کشتی کے ایک ایسے خفیہ خانے میں چھپائے ہوئے تھے کہ بحری سپاہی کی ان تک نظر نہیں جا سکتی تھی۔ موٹر بوٹ کے اوپر سے کسی افسر نے چلا کر اپنے فوجیوں سے انگریزی میں پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ کشتی میں کھڑے بحری فوجی نے کہا، سر مچھیرے ہیں۔ افسر نے تیز لہجے میں انگریزی میں کہا، تو پھر وقت ضائع کیوں کرتے ہو، اوپر آ جاؤ۔ دونوں بحری فوجی جلدی سے موٹر بوٹ کی سیڑھی چڑھ کر اوپر ڈیک پر چلے گئے۔ موٹر بوٹ نے دوبارہ ہارن دیا اور انجن اسٹارٹ ہونے کے بعد وہ گھوم کر ابنائے کے دہانے کے سمندر کی طرف چل دی۔ عمران اور جبران نے اطمینان کا سانس لیا۔ گائیڈ نے چپو سنبھال لی اور وہاں کی اردو میں بولا، خدا نے مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ گائیڈ مسلمان مچھیرا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ دونوں کمانڈو بھی مسلمان ہیں، مگر ہندو بن کر آئے ہیں اور بہاؤ نگر اپنے خاص آدمی کے پاس ہندو بن کر ہی جائیں گے۔ اس کا اصلی نام مسلمانوں والا تھا جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ بہاؤ نگر میں کیا کاروبار کرتا تھا اور اس کا دفتر کہاں پر تھا۔ میں اسے دکاندار ظاہر کروں گا اور اس کا ہندوانہ نام بھی آپ کو فرضی بتاؤں گا۔ اس کا وہ ہندوانہ نام نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ آج بھی بہاؤ نگر میں بیٹھا، یعنی دشمن کے پیٹ میں بیٹھا، اس کے پاکستان دشمن عزائم کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ پاکستان تک پہنچا رہا ہے، اور یوں موت کے منہ میں بیٹھا وطن عزیز کی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس محب وطن کے اصلی مسلمانوں والے نام بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کا وہ ہندوانہ نام بھی نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ وہاں 25 سال سے بیٹھا کاروبار کر رہا ہے۔ میں اس کا فرضی ہندوانہ نام چندر کانت رکھ لیتا ہوں۔
عمران اور جبران دونوں کمانڈوز نے گائیڈ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے دھرم داس اور دیوی رت اپنے نام رکھ لیے ہیں۔ کمانڈو عمران نے کہا میں نے اپنا نام دھرم داس رکھا ہے، اور جبران نے کہا میں نے اپنا نام دیوی رت رکھا ہے۔ گائیڈ نے کہا ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو اور زبان پر چڑھا لو، اگر کہیں ذرا سی بھول چوک ہو گئی تو مارے جاؤ گے، بلکہ تم ایک دوسرے کو اسی ہندوانہ نام سے بلایا کرو۔ اپنا آدمی جو 25 سال سے بھارت کے ساحلی شہر بھاؤ نگر میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا تھا، اور اس نے اپنا نام چندرکانت گجراتی مشہور کر رکھا تھا، اس کے بارے میں عمران اور جبران کو بھی پورے طور پر بریف کر دیا گیا تھا، یعنی اس کی فوٹو بھی پاکستان میں انہیں دکھا دی گئی تھی، اور اس کا اصلی اسلامی نام بھی بتا دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا باشندہ ہے، اور اس کا کوئی نام شاہ جی رکھا گیا ہے۔ لیکن عمران اور جبران کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ زیادہ تر اسے چندرکانت یا مہاشا جی کے نام سے ہی بلائیں۔ پاکستان کا یہ گمنام محب وطن جانباز جس کا کوڈ نام شاہ جی تھا اور بھارت میں جس کا نام چندرکانت تھا، 1971 کی جنگ کے فوراً بعد گجرات کاٹیا واڑ کے مشہور شہر احمد آباد سمگل کر دیا گیا تھا۔ وہاں اس نے گجراتی زبان پر عبور حاصل کیا اور 4-5 سال وہاں رہا۔ اس کے بعد ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بھاؤ نگر کے بندرگاہی شہر میں آ گیا، اور عین اس مقام پر جہاں اندر کی طرف آیا ہوا سمندر ختم ہوتا تھا، اور جہاں کھاڑی کے ایک ممنوعہ علاقے میں انڈین نیوی کے جنگی اور طیارہ بردار جہاز وکرانت اور میسور اور رنجیت آبدوز چکن فرائیگیٹ جہازوں کی حفاظت میں لنگر انداز ہوتے تھے۔ بندرگاہ کے عقب کی ایک مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ ہم اس کاروبار کی نوعیت آپ کو نہیں بتائیں گے، یوں سمجھ لیں یہ ایک عام قسم کا کاروبار تھا جس کی شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کو خاصی طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک دکان میں اس نے اپنا چھوٹا سا دفتر بنا لیا۔ دکان کے اوپر ایک چوبارہ تھا جس میں رہائش اختیار کر لی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس کے ماتا پتا بمبئی میں رہتے تھے، وہ گجراتی تھے اور سورت کے رہنے والے تھے۔ وہ بمبئی میں پیدا ہوا، پھر ماتا پتا کے ساتھ سورت آ گیا۔ ابھی 10 برس کا تھا کہ ماتا پتا سور گباش ہو گئے، یعنی مر گئے۔ ایک رشتہ دار نے اسے پڑھایا لکھایا۔ وہ بڑا ہوا تو بمبئی واپس چلا گیا اور اپنا آبائی کاروبار کرنے لگا۔ وہاں کاروبار نہ چلا تو بھاؤ نگر آ گیا جہاں اس کا کاروبار تھوڑا جم گیا۔ وہ ایک خاص مشن لے کر بھاؤ نگر آیا تھا۔ اس کا کام ابنائے کی کھاڑی میں انڈین نیوی کے طیارہ بردار اور جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے اور ان کے خفیہ اڈوں کا سراغ لگانا تھا۔ جب وہ بھاؤ نگر آیا تھا تو انڈیا کے پاس کوئی طیارہ بردار جہاز نہیں تھا، صرف جنگی جہاز تھے۔ پھر انڈیا نے ایک طیارہ بردار جہاز تیار کر لیا جس پر 80 طیارے اترتے اور چڑھتے تھے۔ انڈین نیوی نے سن 65 کی جنگ میں ناکامی کے بعد اپنے جنگی جہازوں اور آبدوز چکن تباہ کن جہازوں میں بہت اضافہ کر لیا تھا۔ اس وقت انڈین نیوی کے پاس ایک طیارہ بردار بحری جہاز، 7 بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز، 50 آبدوز چکن فرائیگیٹ اور تقریباً نصف درجن بڑے جنگی جہاز تھے، جن کی نمائش جنگی مشقوں میں انڈین نیوی کی طرف سے ہوتی رہتی تھی۔ متفرق جنگی جہاز 20 تھے اور 3 فلیٹ ٹینکر تھے۔ مارچ 1975 میں انڈین نیوی نے پاکستان کو فرضی نشانہ بنا کر بمبئی اور کوچین کے ساحلوں سے دور جنگی مشقیں بھی کی تھیں۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی انڈین نیوی کی بحری قوت اور اس کے جنگی جہازوں کی نقل و حرکت کی پوری رپورٹ تیار کر کے خفیہ نقطوں کی زبان میں لکھ کر پاکستان برابر بھیجتا رہتا تھا۔ یہ کام اسے انتہائی خفیہ طریقے اور بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس قدر خطرناک کام تھا کہ ذرا سی غفلت اسے انڈین نیوی کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر سکتی تھی اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ یہ کام رضاکارانہ طور پر وطن پاک کی محبت، اس کی سالمیت اور اس کے استحکام کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بھارت کی ہندو حکومت نے پاکستان کے وجود کو ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے ختم کرنے کے ناپاک عزائم رکھتی ہے۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کا اپنے حلقے میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو جین مت کا پیروکار ظاہر کیا ہوا تھا اور جانوروں کے اسپتال کے لیے ہر ماہ ایک خاص رقم بطور چندہ دیتا تھا۔ جین مندر میں جا کر پوجا پاٹ بھی کرتا تھا، ماتھے پر جینوں کا سفید تلک ہر وقت لگائے رکھتا تھا، کسی نشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے شادی کی تو ظاہر ہے کسی ہندو عورت سے ہی شادی کرے گا اور یوں اس کے مسلمان ہونے کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس نے مشہور کر رکھا تھا کہ میں جینی مہاتما وردنا جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ساری عمر برہمچاری رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا۔ محلے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ہندوؤں میں بیٹھ کر وہ اکثر پاکستان کے خلاف بولا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہمیں بھارت ماتا کے اس ٹکڑے کو جو اس سے جدا کر دیا گیا ہے پھر سے جوڑنا ہے۔ سیاست میں وہ صرف دیش بھگت تھا اور کسی خاص سیاسی جماعت سے منسلک نہیں تھا۔ نہ وہ گوشت کھاتا تھا، نہ سگریٹ شراب پیتا تھا۔
اس طرح اس نے سرکاری حلقوں میں بھی ایک خاص سطح پر کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہوا تھا۔ شاہ جی عرف چندرکانت گجراتی کا یہ تعارف بڑا ضروری تھا، کیونکہ ہمارے دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اسی کے پاس جا رہے تھے اور اسی نے انہیں آگے ان کے مشن کے سلسلے میں گائیڈ کرنا تھا۔ اب ہم واپس اپنے جانبازوں کے پاس آتے ہیں جو اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں بہاؤ نگر کی کھاڑی سے کافی پیچھے رات کی تاریکی میں ساحل پر اتر چکے ہیں۔ ساحل پر اترنے سے پہلے انہوں نے کشتی کے خفیہ خانے میں سے اپنے آٹومیٹک پستول نکال کر لباس کے اندر چھپا لیے تھے۔ ہندوستان میں ابھی برسات کا سیزن شروع نہیں ہوا تھا۔ پاکستان میں سردیوں کا موسم تھا، لیکن گجرات کاٹیا واڑ کے علاقے میں صرف رات کو ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ گائیڈ نے بتایا کہ دن کے وقت یہاں گرمی ہوتی ہے اور سمندر کے قریب جو علاقے ہیں وہاں حبس بھی ہو جاتا ہے۔ گائیڈ 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک طرف کئی جھونپڑیاں تھیں۔ یہ ماہی گیروں کی جھونپڑیاں تھیں۔ یہ لوگ ان جھونپڑیوں سے کچھ فاصلے پر ہو کر گزر گئے۔ کھاڑی والی بندرگاہ اور کھاڑی کے سمندر میں کھڑے 1-2 جہازوں کی روشنیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں اور اب بہاؤ نگر شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ روشنیاں کافی دوری پر دائیں جانب تھیں۔ گائیڈ ان روشنیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تاڑی کے ستونوں ایسے اونچے درختوں کے پاس ایک جھونپڑی کے پاس آ کر ہمارا گائیڈ رک گیا۔ کہنے لگا، آدھی رات کے بعد شہر میں جانا ٹھیک نہیں۔ یہ حساس علاقہ ہے، رات کے وقت پولیس گشت پر ہوتی ہے۔ تھوڑی سی رات رہ گئی ہے، یہاں آرام کرتے ہیں، دن چڑھے گا تو شہر کا رخ کریں گے۔